वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। आज जो नावल हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है आने वाला है बर्फ़ का मौसम, और इसे आपके लिए पढ़ा है सैरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को कीजिए लाइक और शेयर। तो चलते हैं नावल की जानिब। उसने कब गुजारी थी ज़िंदगी सैरो सयाहत में, घूमने फिरने की अयाशी। वो कब गुजरी किसी ऐसे तजर्बे से, मगर अपनी अब तक की ज़िंदगी में उसने कुल 3 स्टेशन देख रखे थे। लाहौर स्टेशन उसे याद आया। सब गाड़ी से उतरा, अपने अपने सामान की फ़िक्र में थे, और वो गर्दन उठाए गोल घूमते हुए छत की ऊंचाई खोज रही थी। इतने बहुत से लोग, गूंजती आवाज़ें और एक अजीब सी पुरअसरारियत। नीम तारीक माहौल, मदकूक बुलबुलों की शर्मसार रोशनी, अंधेरों पर हावी होने से कासिर। और कराची स्टेशन, शोर, लोगों का हजूम, और वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर खड़ी अपनी निगाहों की हद को जांच रही थी। सूरज, गर्मी, हवा, आलूदगी, बदबू और सुर्ख चोगे में कुली। चेहरों के तासरात आंसुओं की वजह बताते थे, खुशी के गम के। एक बार वो अब्बू के साथ उनके किसी अजीज़ से मिलने गई थी। वो बाप बेटी इस वीरान गैराबाद स्टेशन पर उतरने वाले वाहिद थे। ताहद्दे निगाह खेत, खामोशी, एक कुली, एक स्टेशन मास्टर और एक तांगे वाला, और इसके करीब अपने छाबे से मक्खियाँ उड़ाता अमरूद बेचने वाला। वो हैरान थी। उसकी हैरत पर अबू मुस्कराए थे। ज़िंदगी के सफ़र में गाड़ी हर स्टेशन से गुज़रती है, पुरहजूम शोर, हंगामे से भरपूर, वीरान, खामोश, तन्हा। फिर आपकी मंजिल है, वहाँ आप उतर जाएं। अगर आपकी मंजिल एक वीराना है, तब भी आपको वहीं उतरना है। अपना रास्ता और मंजिल हमेशा याद रखनी चाहिए। और अबू, काश आप देख रही हों कि मैं मंजिल का तयन करके निकली और इस होलनाक सन्नाटे से घबरा कर वापस नहीं पलटी। रिजा के मामू के ड्राइवर का खालाजाद भाई अपनी पिकअप में इसी मोड़ पर उतार गया था। बस यही है आपकी मंजिल। वो हैरान रह गई। कैसी मंजिल? कहाँ की मंजिल? कहाँ है मंजिल? गहरी खाइयों के ऊपर पहाड़ काट के बनाई गई सड़क, जिस पर सफ़र करते वक्त इसका हलक खुश्क हो गया था, और सारा रास्ता आंखें सख्ती से नीचे वो कबूतर बरादरी का हिस्सा लग रही थी। इसने हैरत से रास्ते को और उसे देखा। बल खाती सड़क पर वो खड़ी थी। दाईं जानिब आसमान को छूते पहाड़, और बाईं जानिब गहरी खाइयाँ और आड़ी तिरछी नदी, जो इतनी बुलंदी से देखने पर एक लकीर की सूरत दिखाई पड़ती थी। अरे! वो चीखी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा सारा बचपन इन्हीं गलियों में खेलते हुए गुजरा है। तुमने तो कहा था कि तुम आखिर तक छोड़ के आओगे, और अब? तो छोड़ तो दिया है आखिर तक बीबी। आगे गाड़ी नहीं जाती। आप क्यों परेशान होती हैं? आप अपना ये छोटा बैग पकड़ ले, बड़ा बक्सा मैं वापसी पर छोड़ आऊँगा। और तो तुम मुझे भी वापसी में उतार देना। मैं नहीं जाऊंगी अकेले, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप इतने आसान रास्ते से आंखें बंद करके बैठी थी। आगे तो असल मुश्किल शुरू होगी, इसलिए आपकी हालत को देखकर मैंने सोचा। वो मुतज़लज़िल थी। मैं आपको मोड़ तक छोड़ देता हूँ, इसने फ़ौरी फ़ैसला किया। फिर पिकअप के पीछे बैठी सवारियों को मुकामी ज़बान में समझाकर वो इस तक आया। इस रास्ते के आखिर में आपको अस्पताल की इमारत नज़र आएगी। तो अबू, आपकी बेटी आज एक ऐसे वीराने में उतरी है जहाँ खुश आमदीदी मुस्कुराहट से देखने को कोई नहीं है। किसी की मुतवक्को निगाहें उसे खोज नहीं रहीं। उसने उस रास्ते को देखा जहाँ ड्राइवर गायब हुआ था। सामने सीधा रास्ता, और ऊपर दूर औरतें जो एक जगह जमा होकर अब इसे ही देख रही थीं। सीधे रास्ते के इख्तिताम पर मंजिल। क्या मंजिल मकसूद है? वो बतदरीज चढ़ाई चढ़ रही थी, मगर इस ढलवानी रास्ते से वो दूसरी जानिब का क्यास नहीं लगा पा रही थी। इसे आगे ही बढ़ना था। सर्दी जमा देने की सलाहियत रखती थी। उसने दोनों हाथ बगलों में दिए और गालों को कप्पा बनाकर गर्म हवा खारिज की। फूं फूं। इसने शऊरी कोशिश से ख्यालात के यलगार को रोका तो इर्द गिर्द की खूबसूरती और फसून नरोठेपन से सामने आ गया।
تم نے اب تک ایک لفظ بھی کہا ہماری مداح میں، جبکہ ہماری خوبصورتی اور سحر، اس کی لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اور خوشی بھر آئی۔ کتنی خواہش تھی اسے شمالی علاقوں کی خوبصورتی کو دیکھنے کی، چھونے کی، آنکھوں کے راستے دل میں سمونے کی۔ اگر وہ ہندو مت سے تعلق رکھتی تو پچھلے جنم کا نتیجہ مانتی کہ وہ پہاڑوں، آبشاروں، ندیوں، گھاٹیوں کے کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہوگی۔ اس کے تصور میں ہریالی رہتی تھی اور برف کے گالے روح کو ٹھنڈک دیتے تھے، مگر وہ الحمدللہ مسلمان تھی اور اس کے پاس یہی ایک زندگی تھی۔ تصور کو جلا بخشنے کو اس کے پاس کیا تھا؟ چند ویڈیوز جو شمالی علاقہ جات کے حسن کے حوالے سے ٹورزم والے سالوں پہلے بنا کر فرض نپٹا چکے۔ ہر سال خریدے جانے والے قدرتی مناظر کے کیلنڈر یا پھر سفر نامے، بس۔ مگر یہ علاقے اسے فیسینیٹ کرتے تھے، اپنی طرف بلاتے تھے۔ سمندر اچھا ہے ابو، مگر شور کرتا ہے۔ مجھے ندیاں دیکھنی ہیں، نہریں اور ریت کا گھروندا اچھا نہیں لگتا، یا تو پیر گندے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے سنو مین بنانا ہے ابو۔ اس کے گلے میں ریڈ مفلر اور سر پہ ٹوپا، واہ واہ واہ۔ چلو پھر تم تھوڑی سی اور بڑی ہو جاؤ، میں تمہیں لے چلوں گا۔ میں اتنی بڑی ہو گئی ابو کہ میں خود ہی آ گئی اکیلے اکیلے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا تار بند گیا۔ گرم گرم سیال گالوں سے گزر ٹھوڑی کے پاس سیاہ مفلر میں جذب ہو رہا تھا۔ خود کلامی نے اس کے دل کو نیزہ مارا تھا شاید، اور خود اپنے آپ کو اپنا رونا اس قدر تکلیف دے رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چھوٹی چڑیوں کا ایک گھول اس کی حالت سے بے نیاز اس کے سر سے گزرا تو وہ چونکی، چوں 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 چوں۔ آسمان نیلا تھا، چمکیلا، بلور جیسا، مگر گھنے درخت اس کے اجالے کی راہ میں حائل تھے کہ وہ اپنی روشنی زمین تک پہنچا سکتا۔ اس کے ارد گرد بادلوں جیسی تاریکی تھی، کہیں کوئی ڈھیٹ کرن پتوں پر ناچ رہی تھی۔ سبزے کے باز اور جنگلی پھولوں کی مہک مشام جان کو معطر کرتی تھی۔ یہاں سبزے کا رنگ اور ہی تھا اور عجیب پھول جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، بلکہ پھولوں کے رنگ بھی نئے تھے۔ سرخ تھا مگر اس قدر جوشیلا، پیلا اتنا امید بھرا سکون آمیز گلابی خوشی دیتا، اور سفید نور جیسا پاکیزہ۔ مگر یہ دل خوش کیوں نہیں ہے؟ اب اسے اور کیا چاہیے؟ اس نے ڈپٹا، کہیں یہ خوشی کے آنسو تو نہیں؟ اس کی خود کلامی دراصل خود اذیتی کی شکل تھی۔ ٹونٹی کہاں ہے کہ فوراً بند کی جا سکے؟ اتنا ضیاع؟ وہ ایک بے حد بے تکلفی بھری مطمئن آواز۔ وہ گھبرائی اور خوف زدہ ہو کر بیٹھے بیٹھے ہی جیسے لڑک گئی۔ چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر سامنے موجود بندے پر یقین آ گیا کہ وہ انسان ہی تھا۔ چہرے کی جانب دیکھ کر چیخ نکلی تھی، سو اس بار اس نے پیروں سے بتدریج نگاہ اوپر بڑھائی۔ بہت مضبوط جاگرز جینز اور موٹا شاید ریچھ کی کھال سے بنا سویٹر، ہاتھوں میں دستانے تھے اور بائیں ہاتھ میں ایک ناتراشیدہ چھڑی، بلکہ چھڑی ہی کیا، وہ کوئی لمبی تازی ٹہنی تھی جس کے پتے نوچ کر اسے بطور لاٹھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور چہرہ، ہائے اف اللہ! اس نے گردن گھما کر اوپر موجود عورتوں، بچوں اور بکریوں کی توثیق چاہی۔ وہ سب ہاتھ ہلا رہے تھے۔ اس کا رہا سہا خوف جاتا رہا۔ اب انجانے سے وہ اسے تسلی کو اچھل رہے تھے یا ارد گرد کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ سر پر چڑھی گہری کتھی ٹوپی گردن کو چھپائے شانوں پر رکھی تھی۔ ٹوپے میں منہ کی جگہ پر سوراخ تھے اور 2 سوراخ آنکھوں کے لیے، جن میں اس وقت کچھ دلچسپی، کچھ حیرت اور خیر مقدمی پہچان سی تھی۔ وہ الجھ گئی، اپنے چہرے کو پونچھ لیا اور اوپر موجود عورتوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی۔ نوارد اسے تنہا نہ سمجھے، وہ سب کو جانتی ہے۔ یہ اس کی جانب سے پہلی بار رسپانس تھا، سو اوپر بچے شور کرتے اچھلنے لگے، مگر اسے حیرانی کا جھٹکا لگا جب موصوف نے بھی ہاتھ ہلایا۔ ارے، اسے جلد از جلد ہاسپٹل تک لے جانا ہوگا، اس نے کہا۔ ایک بار پھر فاصلے کو کھوجا۔ ایسے ایڑیاں اٹھا کر ہاسپٹل کبھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو بھی بہت چلنا ہوگا۔
آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سڑک ہسپتال تک ہی تو جاتی ہے؟ کیا پتہ مجھے کہیں اور جانا ہو۔ لو، خواہ مخواہ پہاڑ پر چڑھ کر بکریاں چرائیں گی تو بیوی بکریاں کہاں ہیں؟ یا اسکائی ڈائیونگ کرتی ہیں، یہاں سے بھاگیں گی اور نیچے کھائیوں میں جمپ لگائیں گی؟ اور یہ نانگا پروت آپ کے ہاتھ میں، آپ کا روٹ تو بالکل غلط ہے۔ ارادہ کیا ہے آپ کا؟ مقابل کی آواز باروب، خوبصورت اور لہجہ مہذب تھا۔ وہ عمر کا اندازہ نہیں کر سکی۔ اس نے اپنے بیگ کا منہ پلٹ دیا جس کے ٹرانسپیرنٹ حصے سے نانگا پربت کا چمکدار سروق نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ چل پڑی تھی اور اس کا ٹائروں والا بیگ اونچے نیچے راستے پر ڈھب کھڑب مکروہ آوازیں اچھلتا تھا۔ یہ ہیتھرو ایئرپورٹ نہیں تھا کہ آپ اتنے اسٹائلش بیگز کے ہمراہ آئیں۔ یہاں لوگ کٹھڑلے کر آتے ہیں، یا تو اپنی کمر سے باندھتے ہیں یا پھر سر پہ رکھتے ہیں۔ ایسے جملہ مکمل کرتے ہی اس کے ہاتھ سے ہینڈل جھپٹ بیگ اس کے سر پر تھا۔ ارے چلیے اب مگر یہ لاٹھی پکڑ لیں، راستے میں کبھی کبھار بندر اپھل کر سامنے آتے ہیں تو انہیں بھگایا جا سکتا ہے۔ بھگا دیں گی نا؟ بندر؟ نہیں، صرف بندر۔ جناب کی آنکھوں میں ہنسی کا عکس نمایاں تھا۔ آپ چھوڑیے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ہاں تو آپ کو خود ہی چلنا پڑے گا، میں نے کب کہا ہے کہ بیگ کے بعد میں آپ کو بھی سر پر اٹھا لوں گا۔ آنکھوں کی ہنسی اب لہجے پر بول پڑی تھی۔ وہ بری طرح جھیپ گئی۔ موٹے کپڑوں کی تہہ اپنی جگہ، مگر سامنے موجود شخصیت کا تاثر بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ دراز قد، چوڑے شانے اور یقیناً تعلیم یافتہ مہذب عمر۔ ہاں عمر، ینگ مین ہی ہوگا۔ پہاڑوں پر لاٹھنی کے لے کر مزے سے چلتا، سر پر بیگ۔ اب ڈھلوان پر فاصلہ یقیناً زیادہ تھا مگر اترنا آسان تھا۔ نیلا آسمان، سفید اور سرخ عمارت اور ارد گرد پھیلی گھاس، روشنی نے منظر واضح کر دیے تھے۔ اسے بہت دور پہاڑ دکھائی دیے جو آسمان کے سروں سے ہم آغوش تھے۔ وہ مسحور سی رہ گئی۔ پہلی بار سفر کی تمام تکلیفیں، سوچوں کی اذیتیں جیسے فراموش سی کر دی تھیں۔ وہ ڈھیلے ہاتھوں سے بیگ زمین پر چھوڑ چہار جانب گھوم رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسرت کی کرنیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ پہلی نظر میں یہ مناظر اس طرح مسحور کر دیتے ہیں، مگر اللہ نے اتنا حسن نوازنے کے بعد بھی ان کے اندر باندھ لینے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ لوگ اکتا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور خاص طور پر شہروں کے لوگ فیسینیٹ تو ہوتے ہیں مگر جڑ نہیں پاتے۔ شہر یا گاؤں کی بات کب ہے؟ یہ تو دل کی بات ہے۔ جسم دل کے تابع ہوتا ہے، ورنہ قدموں کی کیا بساط۔ دل ٹھہر جائے تو ویرانہ، بے آب و گیا۔ دھرتی بھی گلستان بن جاتی ہے۔ سارے دکھ، سارے درد دل کے ہیں اور دل سے ہیں۔ بات دل کے خوش ہونے کی ہے۔ اس نے یقیناً جواب نہیں دیا تھا۔ یہ شاید خود کلامی تھی، مگر مقابل کو یکدم اس میں بے پناہ دلچسپی معلوم ہوئی۔ بڑبڑاتی، خود سے ہم کلام ارد گرد سے ناآشنا لڑکی، پھر پتھر پر بیٹھ کر بے آواز اور پھر ہچکیوں سے روتی لڑکی، خفا، خوف زدہ، بہادر، خود کو کمپوز کرتی خوبصورت لڑکی، اور پھر بچوں کی طرح گول گھومتی، اور پھر اچانک فلسفی بن جانے والی لڑکی۔ اتنا زیادہ چلنے سے جسم میں گرمی بھر گئی۔ ٹوپا اتارتے ہاتھ ایک فوری خیال کے تحت رک گئے۔ نہیں، ابھی نہیں، بلا وجہ ہی۔ جب دل جی بھر کے خوش ہو لیں تو سامنے آ جائیے گا۔ ویسے اب جب آپ کو یہاں رہنا ہے تو ہر روز ایک نیا اسرار کھلتا جائے گا۔ میں کسی کو بھیجتا ہوں سامان اٹھانے کے لیے۔ وہ چونک کر اور پھر خجل ہو کر واپس پلٹی تھی۔ ویسے آپ بہت ہی کم سامان لے کر نہیں آئیں ڈاکٹر اتباع فاطمہ۔ وہ فوری جواب دینا چاہتی تھی کہ ڈرائیور بڑا ٹرنک، مگر ہائیں میرا نام کیسے؟ ہیلو، آپ کون؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اسے ہسپتال کی عمارت تو فوراً ہی پسند آ گئی تھی، بلکہ تصور سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ آتے وقت اس سے ڈرانے والے بہت تھے۔ بے وقوفی مت کرو، کراچی جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کر تم دور پسماندہ علاقے میں کیا کرنے جا رہی ہو؟ خدمت خلق، انسانیت،
مدد، پکار، سارے دعوے اپنی جگہ، مگر کیوں ایسا کام کیا جائے؟ یہ تو اپنے ہاتھوں مرنے والی بات ہوگی نا۔ یہ کرائے پر پانی، سب فنڈز اکٹھا کرنے کے بہانے ہیں۔ ہوں گے 4 کمرے اور 8 بیڈ۔ ماہر ڈاکٹر ایکس رے آنکھوں سے ہی کرتے ہوں گے، اور الٹرا ساؤنڈ قیافے سے۔ اول تو مشین ہوتی نہیں، اور ہو تو استعمال نہیں کرتے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر اتباع آپ کیا سوچ کر جا رہی ہیں؟ بجلی کے مسائل، گیس، آمد و رفت، آپ غلط کر رہی ہیں۔ سراسر بے وقوفی۔ اور وہ متزلزل ہو گئی تھی، مگر اس کے پروفیسر ڈاکٹر نعیمی نے ڈھارس دی۔ میں جانتا ہوں ڈاکٹر عثمان غنی کو ذاتی طور پر۔ وہ صاف کو بااصول اور محنتی شخص ہیں۔ بہت پرانا خواب تھا ان کا اپنے آبائی علاقے میں رہائش رکھنا، طبی سہولیات فراہم کرنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تو خیر نہیں دیکھا، مگر مجھے یقین ہے سب کی رائے اپنی جگہ، لیکن میرے اپنے خیال میں اگر تم چند سال بھی ایسے کسی علاقے میں پریکٹس کر لو گی تمہارے لیے بہترین رہے گا۔ معاوضہ یقیناً کم ہوگا، لیکن تجربے بہت اعلیٰ۔ اور پھر موسم و ماحول کی تبدیلی۔ اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو چھوڑو سی وی کا جھنجھٹ، میں ایک کال کر دیتا ہوں۔ نہیں سر، وہ جو ان کا حرف دل سے سن اور سمجھ رہی تھی، جملے کے اختتام پر مزدہ ہو گئی۔ معاوضہ، تبدیلی، تجربہ، ہاں تبدیلی سے حاصل تجربہ، یوں ہی صحیح ہے۔ تھرو پراپر چینل ٹھیک رہتا ہے، وہ بولی۔ پروفیسر صاحب خوش ہو گئے۔ ویٹس ویری گڈ، بٹ میں کال ضرور کر دوں گا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ نہیں، اچھی ڈاکٹر چاہیے۔ اس نے اپنے ہی حالت پر لعنت بھیجی اور شگفتگی طاہر لی۔ اچھے ڈاکٹر تو بہت ملتے ہیں، اچھا انسان ہونا اہم ہے۔ اب پتہ نہیں اسے یہاں کیا خطاب ملتا۔ اندرونی عمارت اور ماحول بالکل ویسا تھا جیسا کسی بڑے شہر کے ہسپتال کا ہو سکتا تھا۔ ہاں، باہر جھانکتے تھے تو ہریالی، نیلا عنبر اور آسمان سے ہم کلام پہاڑ دیکھ کر یاد آتا، کہاں ہے؟ آپ کو موسم جھیلنا ہوگا۔ میں جھیل لوں گی، اس نے پہلی تنبیہ پر خوش دلی سے کہا۔ شروع میں لینگویج پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہاں پشتو، ہزارہ، ہندکو اور پہاڑی میں ہزارہ اور ہندکو کو، بلکہ کسی حد تک پشتو بھی سمجھ لیتی ہوں، اس نے کہا تھا۔ ارے یہ تو بہت اچھا ہے، مگر کیسے؟ کالج میں میری کچھ دوستیں تھیں، وہ آپس میں گفتگو کرتی تھیں تو بس۔ آپ کی ساری ڈگریوں پر حاوی آپ کی یہ لینگویج والی ڈگری رہی۔ اشتہار دیتے وقت یہ چیز سب کی مد نظر تھی، کیونکہ مریض اپنی کیفیت سمجھا نہیں پاتا اور ڈاکٹر الگ مصیبت میں ہوتا ہے، سو اکثر ڈاکٹر اس لیے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ جنریٹر ہے، سو لائٹ پرابلم تو نہیں ہوگی؟ ہوگی تو کوئی بات نہیں، روشنی اور اندھیرا زندگی کا حصہ ہیں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی تھی۔ اندھیرا کوئی مسئلہ نہیں، کھانا آپ خود بھی پکا سکتی ہیں، ورنہ یہاں ایک بی بی ہیں جو پکائیں گی۔ کھانا پڑے گا، ہم سب تو عادی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، میں بھی عادی ہو جاؤں گی، پیٹ ہی تو بھرنا ہوتا ہے۔ تسلیم کی پتلی بنی کھڑی تھی، سب کچھ مانتی، بلا چوں چراہ حاضر، جی ہاں مگر نہیں۔ یہ آخری کمرہ یقیناً اس کا کمرہ تھا۔ دیوار جتنی بڑی کھڑکی، اس نے اس کی توجہ کھینچ لی، اور وہ بے ساختہ کھڑکی کے پاس جا پہنچی اور پٹوا کر دیے خوبصورتی نظروں کو خیرہ کر گئی، اور اس سحر میں غرق ہی رہتی جو سردی کپ کپی طاری نہ کر دیتی۔ دانت بجے تو احساس ہوا، یا اللہ، اس نے بغلوں میں ہاتھ دیے اور ہوا بال اڑائے دے رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہان نے تیزی سے آگے بڑھ کر پٹ بند کر دیے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ بند شیشوں کے ساتھ بھی نظارے کیے جا سکتے ہیں، کبھی ہوا تو کبھی بارش اور کبھی برف، اور دوسری منزل پر ہو تو ہوا کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے پہلی بار کمرے کا جائزہ لیا۔ پہلے تو دیوانہ وار کھڑکی کی جانب لپکی تھی، اب ارد گرد دیکھا تو یہاں 2 بیڈ تھے اور چھت سے لگی دیوار گیر الماریاں۔ کمرہ خاصا بڑا تھا، اٹیچ باتھ اور بائیں جانب ماربل سلیب پر چائے بنانے والا سامان اور کچھ ڈبے اور برتن، الیکٹرک کیٹل۔ اس کمرے کا دوسرا مکین کون تھا؟ میں بھی اس کمرے میں رہوں گی آپ کے ساتھ، ہم روم میٹ ہیں، سمجھی؟
ڈاکٹر شاہان نے اس کی الجھن سلجھائی تھی، مگر وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ تو پلیز، کیا میرا مطلب ہے مجھے علیحدہ کمرہ نہیں دیا جائے گا؟ کیا آپ کو علیحدہ کمرہ چاہیے؟ یہ تو پہلے دن سے طے تھا کہ نئی ڈاکٹر یہاں اس روم میں۔ کس نے طے کیا تھا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ڈاکٹر شاہان گڑبڑائیں۔ کسی نے نہیں، مگر اچھا آپ آج یہاں رہیے، کل صبح بات کریں گے۔ دراصل کنسٹرکشن تو ہو رہی ہے، ہسپتال میں توسیع ہوتی رہتی ہے، مگر ابھی پلیز مجھے علیحدہ روم ہی چاہیے ہوگا۔ مجھے عادت نہیں رہی، میرا مطلب عادت نہیں ہے۔ وہ ہتھیلیاں ملتی بیٹھ گئی، اس کے چہرے کی الجھن اضطراب۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر اتباع، کل ہی حل کر دیں گے۔ ویسے میرے ساتھ رہنا اتنا پریشان کن ہرگز نہیں ہے، مجھے یقین ہے میں خراٹے نہیں لیتی ہوں۔ ڈاکٹر شاہان کا لہجہ شریر ہوا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، وہ یکدم خاموش سی ہو گئی۔ ڈاکٹر شاہان نے نیا کمبل نکال کر اس کے بیڈ پر رکھتے ہوئے کن اکھیوں سے اس کے مضطرب چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت کم عمر، معصوم چہرے والی اراضی برزہ معصوم لگی تھی، پھر اتنی الجھن اور شدت وہ شانے اچکا کر رہ گئیں۔ 3 دن تک شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد آج طبیعت بہتری کی جانب مائل تھی۔ منہ کا ذائقہ خراب تھا اور پانڈا کے ہاتھ کے کھانے بہت بد ذائقہ۔ وہ کچن میں موجود ہر شے گھی کے ساتھ گھول کر خوبصورت کراکری میں سجا کر فخریہ پیشکش کر دیتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہاں کی ڈاکٹر آتے خود بیڈ سنبھال لیا۔ اس نے بہت شرمندگی سے ٹرے اٹھا کر اندر داخل ہوتی ڈاکٹر شاہان کو دیکھا، جو شانے سے ٹھوکر مار کر دروازہ بھیڑتی مسکرا رہی تھی۔ لوگوں نے ڈاکٹر انسانوں ہی میں سے چنا تھا تاکہ جن بھوت یا روبوٹ۔ ڈاکٹر آپ یہ کیا اٹھا لائی ہیں؟ میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ بھی کھانے کو۔ بالکل دل نہیں چاہتا ہوگا، مگر وہ پانڈا بی بی کے پکوان تھے اور یہ میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی ہوں، سوپ اور سینڈوچز ہمراہ کیچپ کے۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں تو ڈاکٹر غنی سے مل ہی نہیں سکی، وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہے، بلکہ وہ تو یہاں تھے ہی نہیں، ابھی گھنٹہ پہلے بھر ہی لوٹے ہیں۔ ادھر بس لڑک گئی تھی، راستے اتنے مشکل تھے کہ بس اب دیکھو شام میں یا کل صبح ملاقات ہوگی۔ ہاں میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم الگ روم چاہتی ہو۔ اب کل میں نے اپنا سامان اس الماری میں سیٹ کر دیا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن یہ کیوں؟ اگر تمہیں سیپریٹ روم چاہیے تو پرووائڈ کیا جائے گا، نو پرابلم۔ اٹس اوکے ڈاکٹر، وہ بدقت مسکرائی۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر اتباع، آپ نہایت غیر مناسب کپڑے لائی ہیں، لان اور کاٹن نہیں چلے گے۔ وہ اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے بولیں۔ میں نے جان لیا، میں خرید لوں گی۔ 3 دن سے تو تم کمبل میں ہو، باہر موسم رنگ دکھا رہا ہے، تم موسم برداشت کر لو گی نا؟ برداشت؟ وہ فرما برداری سے سر جھکا گئی۔ موسم برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ رویوں کی سرد مہری لہجوں کی تپش روح کو جھلسا دیتی ہے، اور لہجوں کی ٹھنڈک انسان اکڑ جاتا ہے برف میں لگی لاش کی طرح۔ اور اتنا ڈھیر کتابوں کا اور رسائل کا اتنا بڑا ٹرنک دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی تھی، بلکہ سب ہی کہہ رہے تھے یہ ڈاکٹر صاحب بھاگنے والی نہیں ہے۔ وہ مسکرا دی۔ نئی جگہ کی وجہ سے خاموش ہو، بیماری کی نکاہت ہے یا ایسے ہی خاموشی پسند ہو، کام گو ہو؟ ڈاکٹر شاہان بیڈ پر ٹک گئیں۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں، اب اسے کوئی جواب تو دینا ہی تھا۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کتابوں میں گم رہنے والے لوگ انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں، انسانوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ میں گم، بہت بڑے ہجوم میں بھی ایک کتاب کے سہارے اکیلے اور تنہا رہتے ہیں۔ مجھے انسان کے یہ بھونڈے سہارے پسند نہیں۔ انسان کو انسان کا درما ہونا چاہیے، گفتگو، باہم ملاقات، ہنسی، رونا، لفظوں کی گہرائیاں۔ انسان کی دوستی آنسوؤں کو بہنے کا راستہ دیتی ہے اور پھر پہنچنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھاتی ہے۔ مجھے کتب بینی پسند نہیں، میں ہم کلام ہونے کو ترجیح دیتی ہوں۔ اتباع فاطمہ کو ڈاکٹر شاہان کے جملوں پر بہت سے اعتراضات تھے۔ وہ کتاب دوستی پر 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتی تھی، مگر ان کے چند جملے بہت سچے لگے تھے، آپ بیتی جیسے۔ کتاب پڑھنا تو بہت اچھا ہے، اور میں کتاب پڑھنے کو کب برا کہہ رہی ہوں؟
وہ جان چھڑانے والے انداز میں یکدم بولی تھیں، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کھلی کتاب چہرے پر ڈال ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں چونکانے والا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ بس میں خدمت خلق کے لیے یہاں رہتی ہوں سالوں سے، اور رہتی رہوں گی۔ نرم روی سے مقابل کو ہمت دیتا لہجہ یکدم کٹھور ہو گیا۔ اتباع خاموش رہ گئی۔ وہ بلا وجہ سوال پوچھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ دونوں دنوں بعد نکلی، گھاس سے لپٹی دھوپ کو سیکنے ہریالی کے میدان میں بیٹھی تھیں۔ اور یہی میرا سچ ہے اور یہی جھوٹ بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ چونکی۔ اور تمہارے لیے بھی ضروری نہیں کہ تم سچ بتاؤ۔